बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप सबको ईद मुबारक। ये जो आप देख रहे हैं टी शर्ट में, उसकी रीज़न यह है कि मैं फजर की नमाज से कुछ देर पहले ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद आज के दिन के ईद के दिन के तमाम मसरूफियात होंगी, उसके मामूलात होंगे। इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाज़ी साहिबा का हमने इंटरव्यू किया, वो कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद आप देख सकेंगे। इस वीडियो में मुझे जिन चीज़ों पर आपसे बात करनी है, रोज़ाना सुबह हमारा इंटरेक्शन होता है, वो ये है कि ईदी मिली है, पूरी कौम को ईदी मिली है। एक खबर जिसने मजाक किरकिरा कर दिया, ऐसी की तैसी करके रख दी, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। ये हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया, और ये नोटिफिकेशन 28 मई 2024 का है, लेकिन अब वायरल हुआ है। इस नोटिफिकेशन पर लिखा हुआ है, चेयरमैन और स्पीकर तनख्वाहें, अलाउंसेस और मुराद एक्ट 1975 की दफा 19A के तहत वफाकी हुकूमत चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की बुनियादी तनख्वाह में इजाफा मंजूर करती है, जो कि माहाना 2,05,000 रुपए से बढ़ाकर 13 लाख रुपए की जाती है। 13 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, पहले 2,05,000 रुपए, अब 13 लाख रुपए माहाना तनख्वाह। इसके साथ साथ नजरे सानी शुदा तनख्वाह का 50% इजाफी बतौर यकमुश्त अलाउंस भी दिया जाएगा। यह इजाफा 1 जनवरी 2025 से मौसर होगा। यानी ये जो 13 लाख रुपए की तनख्वाहें हैं, ये जनवरी की मिलेगी, फरवरी की मिलेगी, फिर उसके बाद मार्च की मिलेगी, अप्रैल की मिलेगी, मई की मिलेगी, और अब ये तनख्वाह मिलेगी। तो ये 5 महीने जो हैं ये भी होंगे, तो ये हो गए 80 लाख रुपए, ये मिलेंगे। फिर ये जो जुमला है कि नजरे सानी शुदा तनख्वाह का 50% इजाफी बतौर यकमुश्त अलाउंस भी दिया जाएगा, ये मंजूर किया गया है हमारे चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए। इनकी तनख्वाह पहले थी 2,05,000 रुपए। अच्छा, 2,05,000 रुपए कम तनख्वाह है, इतने बड़े ओहदे पर कम तनख्वाह है, मगर 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपए तनख्वाह इस कौमी खजाने पर, जहां आप एक गरीब के मुंह पर रोजाना जूता मारती है हुकूमत। उसकी तनख्वाह बढ़ानी है, आईएमएफ से पूछ रहे हैं, आईएमएफ इजाजत नहीं दे रहा। उसकी तनख्वाह में हमें इजाफा करना है, उसके लिए रिलीफ का बंदोबस्त करना है, आईएमएफ इजाजत नहीं दे रहा। हमारे वसाइल नहीं है कि हम गरीब की तनख्वाह के लिए कुछ कर सकें। करना तो बहुत चाहते हैं, कर नहीं पाते। ये जो करना चाहते हैं आप, वजीरों की तनख्वाहों में इजाफा, मुशीरों की तनख्वाहों में इजाफा, अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफा, बाबुओं के लिए वीगो डाले, फॉर्च्यूनर गाड़ियां, फिर उसके बाद दीगर मुराद, फिर उसके बाद चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असेंबली, इनकी तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख रुपए। यानी तक कर नहीं पाते, यानी आता आईएमएफ नहीं मानता। ये जो अभी 26वीं तरमीम की, उसके बाद जजेस की तनख्वाहें टिका के बढ़ाई कि ये बोलें भी नहीं। ये सब कुछ किया गया, वहां नहीं आता आईएमएफ, वहां ख्याल नहीं आता कि कर नहीं पाते, वहां ख्याल नहीं आता हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे वसाइल नहीं है। और जिनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, अरकान असेंबली, ये चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, वजीर, मुशीर, ये कौन है? भिकमंगे, ये कौन है? इनके पास खाने को नहीं है, ये गरीब है। इस मुल्क की जो 44% आबादी शदीद गरीब है, ये उसके जैसे हैं? नहीं। आप देखिए सरदार अयाज सादिक साहब, मैं 2019 की बात कर रहा हूं। 2019 के जो मेरे सामने पेपर्स मौजूद है, उनके मुताबिक तकरीबन 20 करोड़ के असासे। ये 9 फरवरी 2017, माफ कीजिएगा, 9 फरवरी 2017, मैंने 2019 कहा था, 2017। और यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनके अगर असासों की बात करें आप, तो ये पुरानी चीजें, और जो इनके डिक्लेयर्ड मामलात है ना, उनमें कीमत कैसे लगाई जाती है आप देख लें। ये हमारे सामने 2018 की खबर है। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने 8.25 करोड़ के असासे जाहिर किए। साबिक वजीर आजम की जानिब से दी गई तफसीलात में उनके मुल्क में जायदाद की सूरत में असासों की कुल मालियत 5,84,41,524 रुपए है। अच्छा, घर की मालियत क्या है? 63 लाख रुपए। 63 लाख रुपए में आपको लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, इन जगहों पर शायद आज 3 मरले का मकान नहीं मिलेगा। इन लोगों के महल 63 लाख रुपए। फिर मौजा हामिदपुर में 40 कनाल 4 मरला अराजी 78 लाख रुपए। 40 कनाल 4 मरला अराजी 78 लाख 40,000 रुपए। मौजा मीरा जामपुर में 49 एकड़, ये कुछ 300 प्लस कनाल बनती है, मैंने इसका हिसाब निकाला था,
تو یہ جو اراضی ہے اس کی قیمت ہے 64 لاکھ روپے. پھر اس کے بعد علی موسیٰ گیلانی کے نام جامپور میں 82 ایکڑ، جھوک مخبل میں 23.5 ایکڑ اور اس کی قیمت ہے 21 لاکھ روپے. یہ جو 82 ایکڑ ہے اس کو اور 23.5 ایکڑ 21 لاکھ روپے. پھر علی حیدر گیلانی کے نام پر موضع میرا پور میں 134 ایکڑ اراضی 1.55 کروڑ روپے. اور علی قاسم گیلانی کے نام پر ایک اور بیٹا 161 ایکڑ 9 مرلہ زمین کی قیمت 1.60 کروڑ روپے. اس کی 4 گنا قیمت 1.60 کروڑ روپے نا، اس کی 4 گنا قیمت کوئی بھی کھڑے کھڑے آپ سے اس میں یہ زمین خریدنے کو تیار ہوگا. بیٹی فضا گیلانی کے نام پر مربع 1 ایکڑ 7 کنال 11 مرلے زمین کی قیمت 96 لاکھ روپے. نقد رقم 1,81,89,621 روپے. بینک اکاؤنٹ میں 31,01,017 روپے. سال 2015 میں 105 ایکڑ اراضی کی آمدن 63,90,000 روپے، جس پر 8,67,000 روپے ٹیکس دیا تھا. یہ گیلانی صاحب کی معلومات ہیں. سردار ایاز صادق کا میں نے آپ کو بتایا. سردار ایاز صادق 9 فروری 2017 اور تب سردار ایاز صادق 20 کروڑ کے اثاثوں کے مالک تھے جو یقیناً اب بہت بڑھ چکے ہوں گے. تو یہ ہمارے وہ لوگ ہیں غریب کہ جن کی تنخواہ 2,05,000 سے بڑھا کر دی گئی ہے 13 لاکھ روپے. اور کب سے بیک لاگ چلے گا؟ 1 جنوری سے. یہ ان کے ساتھ معاملات اس حکومت نے کیے ہیں. بجٹ کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار ہے وہ میں آگے جا کر رکھوں گا آپ کے سامنے. کمپائل کی ہم نے کچھ چیزیں. یہ جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں ان کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ابا حضور کے پیسے کی طرح آپ، ایک ہوتا ہے اعزازیہ جنہوں نے بجٹ پہ بڑا کام کیا، ان کو پیسے کیسے بانٹنے، کتنی تنخواہیں کس طرح سے بانٹنی ہے، اس کے سلسلے میں غیر معمولی اختیارات ان کو دی گئے. اس کی بات آگے جا کر کریں گے. لیکن یہ کیا گیا ہے اور یہ جو 13 لاکھ روپے ہیں اس میں بتایا گیا کہ گزارا نہیں ہوتا. گھر سرکار کا، گاڑی سرکار کی، پیٹرول سرکار کا، بجلی سرکار کی، فون سرکار کا، اس کے بعد دیگر یوٹیلیٹیز سرکار کی، گیس اور انٹرنیٹ وغیرہ یہ سرکار کی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس علاج مفت، ٹریولنگ مفت، ملازمین مفت، دیگر آپ کے پاس مراعات موجود. اور ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ 2,05,000 روپے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا. تو پھر سوچئے اس ملک میں مزدور کی کم از کم جو اجرت ہے نا وہ ہے 37,000 روپے. اور یہ 37,000 روپے کاغذ میں ہے، ملتی نہیں ہے سب کو. اس سے کم تنخواہ پر ہمارے ہاں لوگ کام کرتے ہیں، اس سے کم تنخواہ پر. اور 37,000 روپے آپ دیکھیے اس ملک میں 37,000 کمانے والا کوئی مفت نہیں ہے گھر. وہ اگر سستے سے سستا گھر بھی لینا نا، کھولی جس کو کہتے ہیں، تو 10,000 روپے کرایہ دے رہا ہوگا. اس کا کم سے کم بل بھی آئے گا نا تو وہ آئے گا 7-8 ہزار روپے. پھر اس کے بعد اس کا گیس کا بل بھی آئے گا. پھر اس کے بعد وہ میٹرو میں جائے گا، چنگچی میں جائے گا، بسوں میں دھکے کھائے گا تو اس کا کرایہ دے گا. وہ اس وقت اس ملک میں عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اور اس غریب ملک میں یہ عیاشیاں، یہ عللے تللے چل رہے ہیں اور اطمینان سے چل رہے ہیں. اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے معیشت بچا لی، ہم اس ملک کے غریب کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم اس ملک کو مسائل سے نکال کر لے آئے ہیں. یہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں. آپ ان کے کارنامے دیکھیں تو ترک صدر کی بیوی کے ہاڑ سے لے کر دیگر معاملات تک آپ کو کارناموں کی فہرست نظر آئے گی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب آپ کی گاڑی توشہ خانہ کی، میاں صاحب آپ کی گاڑی توشہ خانہ کی. قانون موجود نہیں ہے اور یہ کارنامے ان لوگوں نے انجام دے رکھے ہیں. اور اب ان کی تنخواہیں ہوں گی 13 لاکھ روپے. کمال ہے اس غریب ملک کے ساتھ، یہ کمال کیا گیا ہے. اور یہ کمال یہ لوگ اکثر کرتے، کسی کا باپ بھی نہیں پوچھ سکتا. اب میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں میاں صاحب نے سوٹ پہن کے نماز پڑھنے گئے تھے، وہ کمال کیا تھا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اس عہدے کے صحیح حقدار تھے. اور میاں نواز شریف صاحب نے نماز عید کے بعد لیگی ورکرز سے ملاقات کی اور ایک نغمہ سنا. روزنامہ جنگ بتا رہا ہے کہ میاں صاحب نے ایک نغمہ سنا، کارکن نے ان کو وہاں پر کھڑے ہو کر نغمہ سنایا. یہ بادشاہوں والے شوق ہیں، بادشاہ سنتے تھے، قصیدہ گو آئے گا، نغمہ سنائے گا. اور یہ باقیوں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے یہاں باقی لوگوں کی بھی ہوتے ہیں ایسے شوق. پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب، وہ کہتے ہیں
کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. شہباز شریف نے پاکستانی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے اور شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی. فیلڈ مارشل کی بہترین جنگی حکمت عملی نے بھارت کے خلاف فتح دلوائی. سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے. آرمی چیف نے بھارت کو شکست دی. یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں. میاں صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سمبڑیال میں بڑے مارجن سے فتح حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے. میاں صاحب یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک تو آپ بات نہیں کر سکتے فتح کی, بڑے مارجن کی, عوام کے اعتماد کی. آپ کا آرو صبح تبدیل کیا گیا تھا, کوئی 3:30-4 بجے کا الگ صبح کا وقت تھا. آپ کا آرو تبدیل کیا گیا تھا. آپ جیل میں بیٹھی یاسمین راشد سے الیکشن ہار گئے, بری طرح سے ہار گئے. آپ کے فارم 45 الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر کسی بھی سیاستدان کے منہ پر کالک ملنے والے فارم 45 ہیں. وہ ایک کے بعد ایک کاٹا پیٹی اس پر اور لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے آپ کو الیکشن جتوایا گیا. میاں صاحب آپ کے حلقے میں ایسے پولنگ اسٹیشن موجود ہیں جہاں اگر ووٹ تھے مثال کے طور پر 917 تو وہاں 940 ووٹ بھی پڑے. جتنے ووٹ ہیں پولنگ اسٹیشن پر اس سے زیادہ ووٹ بھی پڑے. ایسے کمالات کر کے آپ کو جتوایا گیا میاں صاحب زبردستی. مانسہرہ میں آپ ہار گئے تھے, آپ کی جماعت ایک جعلی فارم 47 وہاں کا بھی لائی تھی, تو آپ لوگوں نے یہ والا کارنامہ بھی انجام دیا تھا. پھر وہاں اصلی چیز نکل آئی تھی. مانسہرہ میں آپ لوگ مینج نہیں کر سکے تھے, ورنہ آپ دونوں سیٹیں جیتنا چاہتے تھے. عمران خان 5 سیٹیں جیتا تھا, آپ 2 سیٹیں جیتنا چاہتے تھے, ککھ نہیں کر سکے آپ. پھر میاں صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس عہدے کے صحیح حقدار ہیں, تو میاں صاحب آپ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے. اس ملک کے چھوٹے تجزیہ کار سے لے کر سینئر تجزیہ کار تک ہر شخص یہ بتاتا ہے شہباز شریف سے بہتر کون ملے گا. نواز شریف نے بیٹی کی حکومت کے لیے, بھائی کی حکومت کے لیے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ لپیٹا, اس کی پرچی بنائی اور پچھلی جیب میں رکھ لی. میاں صاحب یہ آپ نے کیا ہے, آپ کو تجزیہ کار بتاتے ہیں. میاں صاحب آپ نے اپنی سیاست, اپنے نظریات, اپنے اصول تمام کے تمام تیاگ دیے اور پھر آپ لوگوں نے جو ڈیل کی اس کے نتیجے میں آپ اقتدار میں آئے ہیں اور آپ نے ہر بار ڈیل کی ہے. تو میاں نواز شریف صاحب آپ لوگوں میں 4 بندوں میں بیٹھ کر 4 جملے بولنے جوگے نہیں رہ گئے اور اب آپ لندن جا کر اپنے کارکنان کے درمیان بات کر سکتے ہیں, کارکن صحافیوں کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ایک انٹرویو نہیں دے سکتے, آپ 4 لوگوں میں کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے. آپ کی سیاست جیل میں بیٹھے ہوئے سیاستدان نے ختم کر کے رکھ دی ہے اور عمران خان نے آپ کو ہی نہیں باقی تمام لوگوں کو بھی عوام میں ان کی کتنی اوقات ہے یہ دکھا دیا ہے. تو میاں صاحب آپ اچھے نہیں لگتے یہ باتیں کرتے ہوئے, ہم بھی اچھے نہیں لگتے. آپ کی عمر, آپ کا تجربہ اور 3 بار کے وزیر اعظم, آپ کو یہ تمام باتیں بتاتے ہو, لیکن کیا کریں میاں صاحب آپ کو اپنی سیاست میں شرم ہی نہیں آ رہی ہے تو ہمیں یہ تمام باتیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں, لیکن مجبوری ہے. آخری چیز, عمران ریاض خان, ان کی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں. الحمدللہ عمران ریاض خان نے حج کر لیا ہے. پاکستان میں ہم دیکھتے تھے وہ بیچارہ حج کرنے جانا چاہتا تھا, عدالت اجازت دے رہی تھی, بار بار اجازت دے رہی تھی. عمران ریاض خان اپنے وکیل کے ذریعے لیگل بیٹل لڑ کر پہنچتے تھے ایئرپورٹ اور پھر اس کے بعد چلو واپس, تمہیں نہیں جانے دیں گے. پھر عدالت جاتے تھے, وزارت داخلہ جاتے تھے, ایک دفتر جاتے تھے, دوسرے دفتر جاتے تھے, ٹکریں مار رہا تھا وہ شخص, لیکن اس کو حج پر نہیں جانے دیا گیا تھا. احرام پہن کر ایئرپورٹ پہنچا تھا اور پھر بھی اس کو نہیں جانے دیا گیا. 5 بار اس نے ٹکٹ خریدا ہے, 5 بار, اور اس شخص کو حج پر نہیں جانے دیا گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, یو کے میں تھا, وہاں سے اطمینان سے حج کرنے پہنچ گیا, حج کر لیا الحمدللہ. ہم نے اس کی وہاں پر حج کے فوراً بعد جو اس نے سر منڈوایا ہے وہ تصویر بھی دیکھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے عمران ریاض کو غالباً طواف وداع کرتے ہوئے وہ تصویر بھی دیکھی. الحمدللہ عمران ریاض خان کو حج مبارک ہو. ان کے چاہنے والوں نے بڑی دعائیں کی اور انہوں نے بڑی کوشش کی, اور یہ کوشش جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے, وہ بلاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ بلاوا آتا ہے, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, عمران ریاض خان کو جتنا روکا گیا اور اس کے باوجود وہ پہنچا ہے, تو عمران ریاض خان کو بلاوا آیا ہے اور وہ اس بلاوے پر پہنچ گیا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ بلائے جاتے ہیں. یہ ایک بنیادی فرق ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جتنا عمران ریاض کو روکنے کی کوشش کی گئی, گزشتہ دنوں ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے باوجود بھی وہ الحمدللہ حج کرنے پہنچ گیا ہے. اس سے مجھے یہ
گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حج قبول کرے جس نے عمران ریاض کو بلایا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔